चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का मालूमाती प्रोग्राम, बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम यानी कि कुरानी मालूमात हासिल करने का टाइम, और यही टाइम हमारा बेहतरीन टाइम है ना, प्रीशियस टाइम है हमारा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टाइम है? कुरान टाइम है। कुरान सीखने का टाइम है, कुरानी मालूमात हासिल करने का टाइम है, कुरानी वाक़यात सुनने का टाइम है। तो आज के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। दिलचस्प हमारे सेगमेंट हैं, क्योंकि एक सेगमेंट में हम कुरानी वाक़या सुनेंगे, एक सेगमेंट में हम कुरानी पैगामात सुनेंगे, और हमारे साथ सैयद वक़ार शाह साहब भी मौजूद हैं। खैरियत से हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला कुल्ली हाल आपको खुशामदीद भी कहते हैं सैयद साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे और भी होंगे, तो आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहिए इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छी नीयत के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी हाथ आएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत हमने सुनी है, और दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तवज्जो है आप लोगों की? नहीं, बहुत कम लग रही है तवज्जो, चंद बच्चों की लग रही है। ऐसा ना करें, बल्कि तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल हों। दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह भी मुआफ़ होते हैं, दुरूद पाक पढ़ने से दरजात की बुलंदी भी हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने से रहमतों का नुज़ूल भी होता है। और आज हमने जो हदीस पाक सुनी उसमें यही बात बयान की जा रही है कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ दीगर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर इस काम को, इस इबादत को, इस बेहतरीन काम को भी हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत हमने सुन ली है। पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 90 की हमने तिलावत सुनी है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम ही हैं, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। जी प्यारे बच्चों, आयत का हमने तर्जमा भी सुन लिया है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसमें जुनैद भाई हमें एक प्यारा सा कलाम सुनाएंगे। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम,
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سگارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سگارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا جا رہا تھا، اور جنید بھائی پڑھ رہے تھے کلام اعلیٰ حضرت، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سب کو یاد ہے نا یہ کلام؟ آواز نہیں آ رہی لیکن آپ لوگوں کی، مل کر پڑھ بھی نہیں رہے، ایسا نہ کریں، بلکہ ہم نے مل کر پڑھنا بھی ہے اور اچھے انداز کے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ ترجمہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، قرآن کا وقت۔ تو قرآن کا وقت یعنی اس میں ہم قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور سیگمنٹ کون سا ہے؟ میسج آف قرآن۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ تلاوت بھی آپ نے سن لیا اور ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ ایک دفعہ میں پھر وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ بیکار سمجھتے ہیں؟ جی بیکار کوئی چیز ہوتی ہے بیکار، تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ اور پھر فرمایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یقیناً ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا ہے اور ہم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے۔ یہاں بالخصوص جو مفسرین نے لکھا کہ یہاں کفار جو ہوتے ہیں نا، غیر مسلم، ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، یا جس کو کہنا ہے ان کی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا ہے؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ کس لیے ہمیں بنایا گیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ ہم سب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے۔ اور ہم سب مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ جس نے کام کیا ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ جنت۔ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے بچوں؟ انعام۔ نام۔ کام دیتے ہوئے نا، وہ کام ملتا ہوگا۔ جب اپنا کام آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر کچھ ملتا ہوگا، ہے نا بھائی؟ آپ اسکول کا ہوم ورک ملتا ہے بھائی؟ ہوم ورک ملتا ہے بچوں؟ جی ہاں، تو جب ہوم ورک آپ کر کے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو گڈ، ایکسیلنٹ، جیسا بھی آپ نے کام کیا ہو، کچھ نہ کچھ شاباشی یا چلیں اوکے، سزا نہیں ملے گی، ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ کام نہ کریں تو پھر سزا ملتی ہے۔ تو ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، وہ ایسے ہی فالتو نہیں بنایا بس ہم پیدا ہو گئے، اب کھانا پینا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر اسکول چلے گئے، آئے، پھر کھایا پیا، پھر سو گئے، اٹھ گئے، پھر بھاگ گئے، دوڑ گئے، بس یوں ہی کرتے کرتے بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد کیا کیا؟ کوئی آفس چلا گیا، کوئی کچھ کرا گیا، چلو بھائی کچھ کمانا دھمانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر سو جانا ہے، پھر کھانا پینا، بس یہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اور جو اس کام کو پورا کر لے گا پھر کیا ہوگا؟ انعام ملے گا۔ مرنے کے بعد ہم مرنے کے مطلب ختم نہیں ہونا، بلکہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر جس نے اپنا کام پورا کیا اس کو انعام میں ملے گی جنت۔ انعام میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ جنت میں پھر دیکھیں پھر موت نہیں ہے، جنت میں جانے کے بعد مرنا نہیں پڑے گا، وہاں پہ پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ وہاں پر پھر کوئی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے خاص، وہاں پر پھر ہمارے لیے یہ ہے کھاؤ پیو مزے کرو۔ جنت میں کیا ہے؟ کھاؤ پیو کھاؤ پیے مزے کرو۔ کوئی کام خاص، کوئی ڈیوٹی وہاں پر نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے۔ یہاں پر ہم ڈیوٹی پہ ہیں۔ اب جو بندہ ڈیوٹی پہ اور مزے کرے، اپنی مرضی کرتا رہے، تو پھر ڈیوٹی تو نہیں کی نا، پھر تو اس کو انعام تو نہیں ملے گا، اسے جو ہے وہ تنخواہ تو نہیں ملے گی، پھر اسے کچھ اور ملے گا۔ تو ابھی ہم ڈیوٹی پہ ہیں، اصل ہمیں جو مزے کرنے ہیں وہ کہاں جا کے کرنے؟ جنت میں کرنے ہیں، لیکن وہ جنت جب ملے گی جب یہاں پر اپنا کام ہم نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ یوں تو کفار کو جیسے میں نے بیان کیا کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو بس تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، یہ کسی اور کی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی اور کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب نے خود فرمایا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یقیناً اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتا ہے، فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ترجمہ، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 116، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں۔ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک اپنی ذات، صفات اور افعال میں مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو گیا، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آسان کتنا آسان کرے، تھوڑا آسان کرنا بھی اس کو مشکل کام ہے۔ یعنی جیسے ہم ہیں نا، انسان ہے یا مخلوق ہے، وہ اللہ پاک کی طرح نہیں ہو سکتی، اور اللہ پاک اپنے بندوں کی طرح، اپنی جنہیں بنایا اس کی طرح نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا ہم اللہ پاک۔ اب جیسے اور آسان کرتے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے بچوں؟ گھر مکان، کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک اس سے پاک ہے، اس کو کسی گھر، کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جیسے یہاں فرمایا کہ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے، وہ اللہ بہت بلندی والا ہے۔ اب اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بلند جگہ پر ہے، کسی اوپر جگہ پر ہے، کہ یہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونا یہ مخلوق کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اس سے بھی پاک ہے، اللہ پاک اس سے بھی پاک ہے، مطلب بہت عظمت والا ہے۔ اللہ پاک اوپر نیچے اس کو نہیں بول سکتے کہ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کو اوپر بولیں، دائیں بولیں، نیچے بولیں، بائیں بولیں، اللہ پاک اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہے، اور وہی سچا بادشاہ ہے، وہی حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے نا، کہتے وہی بادشاہ ہے، سارا ملک اس کا ہے۔ اللہ کے ہر چیز کی ہے، ہر چیز حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے، کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ ہاں، تھوڑا زور سے بولیں گے نا تو جس کی نیند آ رہی ہوگی اس کی تھوڑی نیند بھی اڑ جائے گی، اور جس کو خود نیند آ رہی ہے وہ بھی بولے گا تو اس کی اپنی نیند بھی تھوڑی سی بھاگ جائے گی۔ بیٹا مسکراتے نہیں ہیں آپ لوگ، دکھائیں دانت، دکھائیں آپ کے پاس ہیں، سب کے پاس چیک کرا، دانت نہیں ہے تو بندہ چھپا کے بیٹھے تھوڑا منہ، اگر ہیں تو پھر کھل کے مسکرا لیں بھائی۔ خیر، اچھا، اور ہر چیز اسی کی ملکیت اور اسی کی بادشاہی میں داخل ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود مطلب جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ پاک کی، اللہ پاک اللہ پاک کی جائے گی، کیونکہ تمام چیزیں اسی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی ہی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لوگ خود سے کچھ بنا لیتے ہیں اور اسی کو بولتے ہیں یہ خدا۔ وہ خدا وہ ہے جس نے بنایا، جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور عرش کا مالک ہے، وہ عرش کا مالک ہے، کس کا مالک ہے؟ عرش کا اچھا، اب عرش کیا ہے تو آسان یوں سمجھ لیجیے، آسمان ہے نا، آسمان ہے کتنے ہیں؟ 7۔ دیکھیں دیکھیں بھائی، کسی نے بولتے نہیں بچے، بولتے بھی ہیں، ایک دیکھا آپ نہیں بولیں گے نا، باقی ادھر والے بولیں گے۔ ہاں بھائی دیکھیں آسمان، جی، کون بول رہا ہے؟ وہ نہیں بول رہا ہے، 1 2 3 4۔ ہاں بھائی آسمان دیکھیں آپ نے؟ ہاں دیکھیں، 7 دیکھیں؟ نہیں 7 تو نہیں دیکھے ہوئے نا، 1 دیکھا ہوگا۔ تو بہرحال آپ کو دکھتا ہے کہ اس کے اوپر مزید 6 اور بھی ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 7، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے، عرش۔ کیا ہے؟ عرش۔ وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ کیسا ہے تو وہ ظاہر ہم نے دیکھا نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ عرش ہے کیونکہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، تو اس کو بیان کیا کہ وہی، اور وہ اس عرش کا مالک ہے جو عزت والا ہے، اور کیونکہ اللہ کے کرم اور رحمت کا فیضان یہیں سے تقسیم ہوتا ہے، وہاں عرش سے ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اور ہر مخلوق میں اس کی رحمت و کرم کے آثار یہیں سے بٹتے ہیں۔ تو یہ تھا میسج آف قرآن۔ کیا ہے؟ میسج آف قرآن۔ تو پروگرام میں آئے ہیں قرآن ٹائم، تو جو میسج آف قرآن ہے، یعنی قرآن کا پیغام ہے، وہ ہم نے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور کوشش کریں کہ یاد بھی رکھیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے حوالے سے پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کا نام ہے، اور اس کے میسیجز
جو پیغامات ہیں قرآن پاک کے، آج بھی ہم نے دو بہت ہی پیارے پیغامات سنے۔ پہلے پیغام میں ہم نے کیا سنا؟ پہلے پیغام میں ہم نے یہ سنا کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ بیکار یعنی ایسی چیز جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یوزلیس ہم نہیں بنائے گئے، بلکہ ہم ایک مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ہماری تخلیق ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت۔ ہماری تخلیق کا اور جنوں کی بھی، انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے آگے مزید یہ سنا، ماشاءاللہ وقار شاہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک کو خوش کریں گے، راضی کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے، تو انشاءاللہ الکریم قیامت میں ہمیں انعام ملے گا۔ اور انعام میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں، جنت ملے گی ہمیں انعام میں۔ اور جنت کی نعمتیں یہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ پھر ہم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جنت میں جو چاہیں گے حاضر ہو جائے گا، اور جو مزے چاہیں گے وہ انشاءاللہ الکریم کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اچھے کام بھی کرتے رہنے چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آیت کے نازل ہونے کی وجہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آئیے بچوں، اب ان آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جاہلیت کے زمانے میں کافر قربانیوں کے خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیں گے۔ اور جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ان سے فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی اختیار کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نیک کام اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ تھا۔ جاہلیت کا زمانہ سنا ہوگا آپ نے بھی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں وہ کام ہوتا تھا۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو عرب کا زمانہ تھا وہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت۔ تو اس میں ایسی ہی رسومات اور ایسے ہی کام جو ہے وہ عام تھے کہ معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیوار پہ وہ خون لگاتے تھے، اور خون ناپاک ہوتا ہے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ خون کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ تو وہ قربانی کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کا جو قربانی کا خون ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کا ہمیں قرب ملے گا، جبکہ یہ ایک جاہلانہ کام تھا، اور پھر اس سے جو ہے وہ منع بھی کیا گیا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ یہ بھی ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں، ایک واقعہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو بچے تو اپنے ناخن کھانے میں مصروف ہیں، میرے بچے کیا کرو گے ناخن کھا کے؟ بعض بچوں کا انداز ہوتا ہے ناخن کھاتے ہیں، ناخن کھاتے کھاتے اگر انگلی کھا گئے تو نہال بھائی کو انگلی نہیں کم مسئلہ ہو جائے گا۔ کتنی انگلیاں ویسے؟ انگلیاں کتنی ہیں ہاتھوں میں؟ 8۔ کہاں سے 8 کیسے؟ اچھا انگوٹھے نکال دیے وہ
تو یہ انگلیوں میں نہیں شامل کیے ہوئے. خیر تو اگر ایک کم ہو جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا, اتنی ساری ہیں کام چلا ہی لیں گے. ایسا ہے نہیں بیٹا, ایک انگلی بھی کم ہو گئی نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایک بھی بیکار نہیں تھی, بلکہ اس کا بڑا کام تھا. لہٰذا نہ ناخن کھائیں نہ انگلی کھائیں, بلکہ جو کھانے کی چیز ہے وہ کھائیں, جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم واقعہ سن رہے ہیں نا, اور یہ بھی قرآنی واقعہ ہے. انشاءاللہ توجہ کریں گے تو مزہ بھی آئے گا, دلچسپی بھی ہوگی. اور یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ان کا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام. سنا ہے کسی نے کچھ سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے پہلے کبھی؟ جس نے سنا ہے ہاتھ اٹھا لے بھائی, منہ سے نہیں بلواتا, چلے بس ٹھیک ہے نیچے کر لیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی زبردست حکومت تھی نا. یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور ایسے بادشاہ تھے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی. ٹھیک ہے, اور دنیا پر, دنیا کے ساتھ ساتھ ہوا چلتی ہے. ہوا کسی کی ہوا پہ حکومت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا, ہوا ہماری مرضی سے چل رہی ہو, چلو رک جاؤ, ایسا تو نہیں ہوتا نا. لیکن ان کی مرضی سے, ان کے حکم پر ہوا چلتی تھی. جنات بھی ان کی بات مانتے تھے, پرندے جانور بھی ان کی بات مانتے تھے. ایسے زبردست یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ پاک کے نبی بھی تھے. اچھا, ان کے جو ابو ہیں, ان کے والد صاحب ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. ان کا بھی ہو سکتا ہے نام سنا آپ نے, سنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کے نبی اور یہ ان کے والد صاحب تھے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, بیت المقدس پتہ ہے, مسجد اقصیٰ بھی اس کو کہتے ہیں, جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی تھی. یہ کہاں پر ہے؟ فلسطین میں. کہاں پر ہے؟ فلسطین میں نا. تو یہ بیت المقدس جو بنایا گیا ہے, یہ کیسے بنایا گیا یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا, ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ سمجھتے ہیں؟ خیمہ مطلب عارضی گھر سمجھ لیجئے آسان انداز میں. ابھی تو پکے گھر ہوتے ہیں نا, جیسے کپڑے کا یوں گھر بنا لیا تھوڑا سا, تو اسے کہتے ہیں خیمہ. تو جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں خیمہ بنایا تھا, وہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے, جو کہ والد صاحب ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے, انہوں نے بیت المقدس کی کیا رکھی تھی؟ بنیاد رکھی تھی. تو یہاں پر تو پہلے کیا تھا, یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ, تو اور حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کیا بنایا؟ بیت المقدس. مقدس. اور بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین میں. اور ابھی ہم نے کیا سنا؟ ملک, ہاں توجہ ہونی چاہیے نا. اصل میں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جگہ ہیں, کچھ ملک ہیں, مقامات ہیں کہ جو جیسے پہلے جو ہے نا جگہ بڑی تھی وہ, ٹھیک ہے, جیسے اب وہ ملک شام کا حصہ تھا, اب پھر بعد میں چلتے چلتے جناب وہ شام کا جو ایریا ہے وہ کم کہلانے لگا, دوسرا ایریا کیا کہلانے لگا؟ فلسطین. تو یوں بھی ہوا کرتا ہے بعض جگہوں پر. تو خیر اب جہاں پر بیت المقدس ہے اس ایریے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلسطین کہتے ہیں. فلسطین کہتے ہیں. اور پہلے کیا تھا وہ؟ شام کے ایریے میں آتا تھا. جیسے کہ ہم نے سنا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا, اور وہاں پر پھر اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی بیت المقدس کی, یا جسے کہتے ہیں مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے جی, ایک انفارمیٹیو بات ہے نا, تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور بیت المقدس جو ہے اللہ پاک مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, اور بیت المقدس میں ہمیں حاضری کی بھی سعادت عطا فرمائے. اچھا پھر ہوا کیا؟ دیکھیں یہاں پر بنیاد رکھ دی حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی, بھائی بیت المقدس بن رہا ہے. اب ابھی اس کی تعمیر پوری ہوئی نہیں تھی, ابھی وہ پورا کمپلیٹ ہوا ہی نہیں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آ گیا, ان کے انتقال کے وقت قریب آ گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا, ان کے بیٹے تھے حضرت ان کو کہا کہ بھئی اب آپ نے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کی تعمیر کروانا شروع کر دی. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہر چیز پہ تھی, ہے نا, جنات بھی ان کی بات مانتے تھے. تو انہوں نے کس کے ڈیوٹی دے دی؟ جنات کی. کیا بات ہے بھائی, بیت المقدس بنا کون رہا ہے اب؟ جنات بنا رہے ہیں جی. اچھا جنات بنا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. اچھا اب بڑا ایک ذرا حیرت انگیز معاملہ ہے بچوں, سنیے گا. ہوتا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے کمپلیٹ, اور کریں کون؟ جنات کریں. لیکن اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, تو جنات تو بھاگ جائیں گے. وہ تو ان کی بات مانتے تھے, ان کے آرڈر پہ کام کر رہے تھے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا تو وصال ہو گیا, وہ بھاگ جائیں گے.
چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جنات جو ہے نا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں ہوتا ہے علم غیب۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جبکہ انہیں علم غیب ہے نہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا یہ بھی بھانڈا پھوٹ جائے، یعنی یہ بات بھی ظاہر ہو جائے کہ یہ غیب جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال بھی ہو جائے اور جنات کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو کیا ہوا؟ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ایک لاٹھی، ایک عصا کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے، عبادت میں، نماز میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حال میں آپ کا وصال ہو گیا، اسی حال میں آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ اسی طرح سے کھڑے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا ایک انداز تھا کہ کئی عرصے جو ہے نا، کافی دن جو ہے وہ مہینے 2 مہینے بھی ایسے آپ عبادت کرتے رہتے تھے۔ اب جنات کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے اپنی ڈیوٹی پہ، اپنی بنا رہے ہیں، وہ گارا وغیرہ جو بھی پتھر، بڑے بڑے پتھروں سے ویسے انہوں نے بنایا تھا۔ اس کی آپ ویڈیو اگر دیکھیں گے تو جو بیت المقدس کی پرانی تعمیر ہے اس میں آپ کو بڑے بڑے پتھر نظر آئیں گے، بڑے بڑے پر اپلوڈ ہے اس کی زیارت مقامات مقدسہ، زیارات مقامات مقدسہ، یہ یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے یہ آپ کو اندر کا منظر دکھائیں گے کہ عام کوئی انسان وہ اتنے بڑے بڑے پتھر کاٹ کے لگا بھی نہیں سکتا، وہ اس کی تعمیر، وہ پتھر بتا رہے ہیں کہ انسان نے کام کیا نہیں ہے، وہ جنات کا کام ہے۔ تو خیر وہ کرے جا رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے۔ تو ہوتا کیا، اچھا وہ دیمک ہوتی ہے، دیمک دیکھیے، دیکھی نہیں ہے بھائی، ان کو پتہ ہے، بقیہ کو پتہ نہیں، شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ چلے بھائی، دیمک جو ہے وہ لکڑی پہ لگ جاتی ہے، ہو سکتا ہے لکڑی وغیرہ ہوتی، کیا کہتے ہیں دروازوں کے سائڈ میں جو ہوتی ہے چوکھٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ اس کو کھا بھی جاتی ہے، لکڑی نا اندر سے گل جاتی ہے، اس کو دیمک کھا جائے گی۔ تو اب وہ جو لکڑی تھی، عصا تھی، اس کے سارے آپ کھڑے تھے، اس کو لگ گئی دیمک، اور دیمک نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ دیمک کھا رہی ہے تو وہ کیا ہو گئی، بالکل بھربھری سی ہو جاتی، کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ عصا کمزور ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سے کھڑے ہوئے تھے، اسی کے سہارے، تو وہ آپ پھر زمین پر آ گئے، آپ کا جسم زمین پر آیا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا۔ تو جو یہ کہتے تھے ہمیں غیب پتہ ہے، اس کا مطلب ہوا انہیں کچھ غیب کی خبر نہیں، ورنہ یہ تھوڑی کر رہے ہوتے، انہیں بہت پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ تو اس سے انہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ چونکہ وہ کام کرتے رہے تو بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے وقت آپ کی عمر تھی 53 ایئرس، کتنی تھی؟ 53 ایئرس۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی تھی، اور 40 سال تک آپ بادشاہت کرتے رہے، اور آپ کا مزار مبارک بھی کہاں پر ہے؟ بیت المقدس میں۔ کہاں پر؟ بیت المقدس میں ہی ہے۔ اور اس بے مثال انتقال کو پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، جہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے یہاں پر کہ دیمک نے کس کو کھایا؟ لکڑی کو کھایا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ویسے کوئی عام انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شاید آپ نے نہ دیکھا ہوگا، بچوں کو تو تھوڑا دور رہتے ہیں ان معاملات سے، تو انتقال کے بعد ہی جو ہے اس پہ ٹھنڈا چیزیں، پنکھا لگاتے، برف وغیرہ رکھ دیتے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی جسم جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور خراب ہونے کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو بڑی اور جلد سے جلد اسی لیے حکم بھی ہے کہ اسے قبر کے حوالے کیا جائے۔ تو انسان کا جسم زیادہ دیر تک مرنے کے بعد، یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، ویسے آپ سوتے نہیں سوتے، رات بھر صحیح رہتے ہیں، لیکن انتقال ہو جائے تو رات بھر اگر ایسی حال میں چھوڑ دیا جائے تو صبح حالت عجیب و غریب ہو چکی ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ ہے ہم عام انسانوں کا، اللہ کے نبی تو کافی عرصے تک کھڑے رہے، دیمک نے کیا کھا لیا؟ لکڑی کو، لیکن سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، بس بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا معاملہ الگ ہے اور عام انسان کا معاملہ الگ ہے جی۔ تو یہ تھا ایک پرانی واقعہ۔ سبحان اللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ
سن رہے تھے ہم اپنے سیگمنٹ ایک واقعہ میں، اور پچھلی کئی ایپیسوڈ سے ہم سلیمان علیہ السلام کے واقعات سن رہے ہیں. ہم نے ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی سنا، ہدہد وغیرہ کی بھی واقعات ہم نے سنے، اور آج ہم نے کیا سنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی، اس کا ہم نے واقعہ سنا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فلسطین میں اب بیت المقدس ہے، لیکن پہلے کہاں تھا؟ شام میں تھا. اچھا، ایسا نہیں ہوا کہ اس کی جگہ چینج ہو گئی، اٹھ کے کہیں اور شفٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس ملک کا نام جو ہے وہ، اس جگہ کا نام پہلے شام کے ملک میں لگتا تھا اور اب جو ہے وہ فلسطین میں لگتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کی حفاظت بھی فرمائے اور بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے. ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، إنا أعطيناك الكوثر. ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر نور العرفان میں ہے لفظ کوثر کثرت سے بنا ہے. اسے یوں سمجھیں، کثیر کا معنی ہے زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور کوثر بے حد زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنا زیادہ عطا کیا کہ کسی کی عقل و فہم میں آ ہی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ کوثر یہ بچوں کو یاد ہوتی ہے، اور اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ یاد کر لیتے ہیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص. آج ہمیں سورہ کوثر کی ایک آیت کے حوالے سے پتہ چلا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورہ کوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے انزل بھائی بیان کر رہے تھے اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا